दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? तो जी सर, शायद हो एकदम सकता बढ़िया है हूँ। अभी सभी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंची, क्या है मालूम नहीं, आएंगे थोड़ी देर बाद, जो है लोग जुड़ जाएंगे। जी कल हम आयत नंबर 95 सूरत अल माइदा की आयत नंबर 95 पर कुछ बात कर रहे थे, लेकिन अभी वो जो बातें तिश्ना रह गई थी, तो आज हम मज़ीद जो है उस पर गौर करेंगे कि इस आयत में क्या लिखा है और किस तरह के अल्फाज इसमें आए हैं। जी, ये आयत कह रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदियन बालिगल कअबति औ कफ़्फ़ारतुन तआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ वबाल अम्रिही अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आद फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इस आयत में जो कुछ कहा गया और जिस अंदाज में कहा गया, उस पर हम ज़रा गौर करते हैं। इसका तर्जुमा जिस तरह से हमने कल भी बताया था, एक बार हम मज़ीद जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। ऐ ईमान वालों, क्योंकि ये आयत ईमान वालों से खिताब कर रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ठीक है। हराम की हालत में, यानी सॉरी, इहराम की हालत में शिकार न मारो, और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर उसने मारा हो उसी के हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नजर देना होगा, जिसका फैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे, और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा, या नहीं तो इस गुनाह के कफ्फारा में चंद मिस्किनों को खाना खिलाना होगा, या उसके बकद्र रोजे रखने होंगे ताकि वो अपने किए का मजा चखे। पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने मुआफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत का इआदा किया तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। यहाँ पर तो वो बदला कह रहे हैं, इंतकाम का मतलब भाई बदला तो अच्छा भी हो सकता है ना, कि नेकियों का बदला या अच्छा, लेकिन इंतकाम क्या है, जाहिर बात है रिवेंज एक जो है एक नेगेटिव सेंस में कहा जाता है। यानी दुनिया में कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि मैं आपको इंतकाम दूंगा, कोई ऐसा कहता है? और फिर वो ये कहे कि इंतकाम का मतलब बदला है। अरे भाई, बदला जब आप अजर कहेंगे तो अजर एक पॉजिटिव सेंस में होगा, यानी किसी शख्स ने कोई अच्छा काम किया तो उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि जो है कोई किसी ने अच्छा काम किया और उसके जवाब में उसको इंतकाम जो है, ये कैसी बात है, अजीब मामला है। तो यहाँ पर मौदूदी साहब को पता है कि इंतकाम का लफ्ज क्या है, उसके क्या माना है, क्या मफहूम, और किस पैराए में, किस सियाक व सबाक में जो है उस लफ्ज का इस्तेमाल होता है। वो जानबूझ कर जानने का मतलब वो यहाँ उसके माना बदल दिए। देखिए जी जी, लेकिन ये ऐसी क्या बात हो गई हालत एहराम में आते ही, ये चीजें इतनी सीरियस और संगीन क्यों हो गई? वैसे तो आप इंसानों को भी काट रहे, बनो कुरैज़ा को काट रहे, जानवरों को हाँ काट रहे, जी हाँ, खा ले सब रहे, काटेंगे। यानी और ये हालत एहराम में भी आप कुर्बानी दे रहे। लेकिन एग्जैक्टली यही शिकार पे मामला इतना है क्यों, क्या जी। पाबंदी? देखें, और वो शिकार के हवाले से भी जिस अंदाज की बातें हैं, अब आप सोचिए कि एक कुएं के अंदर बैठकर एक आदमी जैसी बातें करता है ना, एग्जैक्टली इसी अंदाज की बातें हैं। अच्छा, अब आप देखिए इसमें जो कुछ कहा गया, और अगर तुम में से कोई आदमी यानी जानबूझकर ऐसा करे, क्या करे कि इहराम की हालत में किसी जानवर का कत्ल कर दे, ठीक है।
تو اب وہ اس کو کیا کرنا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے یا پھر اس کا کمپنسیشن کیا ہے؟ اس کا کمپنسیشن یہ ہے کہ اس کی جگہ پر یا وہ جتنا جو ہے جتنا جانور تھا وہ اس کے بقدر اس کے ایکویلنٹ جو ہے اس کو کوئی جانور یا مویشی میں سے کیٹل میں سے جو ہے کوئی جانور, جیسا مان لو اگر کوئی کسی بڑے جانور کا بڑی چیز کا اس نے قتل کیا تو اس کے ایکویلنٹ جو ہے ویسا کوئی جانور اس کو مان لو کوئی بیل ہے, بکری ہے, بکرا ہے یا اور اس طرح سے مرغی ہے, جو بھی ہے بہرحال اس طرح سے, تو وہ اس طرح کا اس کو یعنی ایک کفارے کے طور پر ایک جو ہے وہ جو ہے پینالٹی کے طور پر اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی کون سے جانور کے بدلے میں کون سا جانور مویشیوں میں سے کون سا جانور دینا پڑے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک جو ہے دو جو ہے جو عادل آدمیوں کو پکڑ کے لے کے آنا پہلے. اچھا, عادل آدمی کا کیا مطلب؟ وہ جو فیصلہ جو ہے عدل سے کام لیتے ہیں. اب پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ عدل سے کام لینے والے کون ہیں. کیا ان کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دو آدمی یہ عدل سے کام لیں گے؟ ایک عجیب سی بات ہے. انداز دیکھیے آپ کتنا بھونڈا اور کتنا بچکانا ہے. یعنی دو آدمی پکڑ کے لانا ہے جو کہ عدل سے کام لیتے ہوں. اچھا, وہ عدل سے کام لینے والا کیا کرے گا؟ اب وہ جو ہے فیصلہ کرے گا, ہاں بھئی آپ نے جو ہے کون سے جانور کا قتل کیا؟ اب کوئی بولے گا جو ہے میں نے خرگوش کا قتل کیا. اب خرگوش کے ایکویلنٹ جو ہے مویشیوں میں سے کون سا جانور ہے؟ اب وہ جو ہے وہ عدل کرنے والے دو لوگ اس کا بتائیں گے, فیصلہ کریں گے. اچھا, انہیں بتانے کے بعد میں اب وہ جس جانور کا وہ عدل کرنے والے فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھی آپ کو اس کے کفارے یا اس کے جو ہے پینالٹی کے طور پر فلاں یعنی مویشیوں میں سے فلاں جانور کا کو جو ہے آپ نے کیا دینا ہے, اس کا کفارہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کفارہ جو ہے وہ جانور کیا کرنا ہے؟ ہدیم بالغ الکعبہ, یعنی یہ جو قربانی ہے وہ پہنچانے والی یا پہنچنے والی ہو الکعبہ کو. یہ عجیب انداز ہے یار, الکعبہ کو قربانی الکعبہ کو پہنچنا. تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں, یہ قربانی ایک آدمی کرنے کے بعد میں انہیں وہ گوشت کو یا قربانی کیا ہوا جانور کو الکعبہ لے کے جانا. کیا کرنا؟ الکعبہ کو لے کے جانا. وہاں لے جائے کیا کرنا؟ کچھ نہیں, کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, کوئی بات منطق کی نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. الکعبہ کو لے کے جانا وہ جانور کو پکڑ کے. دیکھیے ذرا. اچھا, یا پھر اگر مان لو جی یہ سچویشن حج کی ہے یا عمرہ کی ہے؟ کون سی سچویشن کی بات ہے یہ؟ اس میں کوئی جو ہے عمرہ ہو یا حج ہو, اس میں جو ہے حالت احرام کی بات آئی ہے. لا تقتلوا الصید وانتم حرم, تم شکار نہ کرو اس حالت میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب مان لو یہ جو ہے کوئی مویشیوں میں سے کوئی جانور اگر نہ ملے یا پھر جو ہے دو عدل کرنے والے نہ ملے, کوئی بھی ایک سچویشن, جانور تو مل گیا مویشیوں میں سے لیکن عدل کرنے والے نہ ملے, یا عدل کرنے والا تو مل گیا لیکن جانور نہ ملے, یا اگر یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا لیکن جو ہے آپ کو اس قربانی کو الکعبہ تک پہنچانے کا کوئی آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے, کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے, تو تمہارے پاس جو ہے دوسرا آپشن دیا جا رہا ہے. تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ کفارۃ طعام مساکین, یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکینوں کو کھانا کھلانا. اچھا, مسکین اب جو ہے مطلب مسکینوں کا کھانا کھلانا یا کھانا نہ ملے یا مسکین نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تیسرا آپشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ذالک او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری, یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کھانا کیا ہو کہ چند مسکینوں کو. اچھا, چند میں کتنے مسکین یہ نہیں واللہ میاں نہیں بتا رہے, 2 مسکین, 4 مسکین, 6, 3, 1, 5, خیر اس میں مساکین ہے لیکن دوسری قرات کے مطابق مسکین ہے. 1 مسکین بھی ہو سکتا ہے,
3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی. بھئی آپ بتاؤ ذرا کتنے مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ میاں نہیں بتا رہے ہیں. دیکھیں ذرا اللہ میاں کا کام، اللہ میاں نہیں بتا رہے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہے. لیکن سچ والا جی، اگر جی کوئی احرام کی حالت میں ہے اور وہ حج یا عمرہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے سفر کر کے وہاں پہنچ گیا، وہ شکار کیوں کریں گا؟ وہ تو حج کے لیے آیا نا. نہیں، بات تو صحیح ہے آپ کی، حج کے لیے آیا. یوزولی ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں اصل میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن یا پھر یہ معاملہ ریئر آف دی ریئرسٹ کہہ سکتے ہیں. بہت ریئر کوئی ایسا ہو جائے. بھئی کوئی اتنا پاگل ہے کہ ایک آدمی کہاں سے نکلا. اچھا آج کی تاریخ میں تو حج یا عمرہ بہت آسان ہوگا، صرف پیسے ہی تو خرچ کرنا ہے نا بھی، اس کا اور کیا کرنا ہے. بھئی کسی ٹریول ایجنٹ سے جو ہے ملنا ہے، وہ نے پورا ٹکٹ کا بندوبست کر دیتا، وہاں سے جو ہے اس کو یعنی اے ٹی ایم کے ذریعے سے آپ اس کو پیسے پہنچا دیے، اور پھر جو ہے وہ آپ پلین میں بیٹھے اور چلے گئے چند گھنٹوں میں، ہے نا. لیکن پہلے کا جو ہے حج یا عمرہ کتنا مشکل ہوتا تھا، آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ راستے میں لٹے جانے کا خوف ہے، راستے میں جو ہے بحری قزاق ہیں، ڈاکو لٹیرے ہیں، ان سے کوئی بھی آپ پر حملہ کر لے گا. آپ ایک اکیلے نہیں جا سکتے، آپ کاروان کی شکل میں آپ کو جانا پڑتا ہے، اور جو ہے کتنے مہینے لگ جاتے ہیں. آپ اپنی جگہ سے نکلے اور مکہ پہنچتے تک کتنے مہینے لگ جاتے ہیں. تو ایک آدمی اتنی مشکل اٹھانے کے بعد میں وہاں جا کے کہ بھئی یوں سمجھو کہ وہ وہاں اس کا مولوی نے اگر یہ کہتا دیکھو بھئی وہاں تم جانے کے بعد میں کوئی شکار نہیں کرنا، تو ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے اتنی موٹی بات تو اس کو یاد رہے گی. یعنی ایک ریئر آف دی ریئرسٹ سچویشن کے لیے اللہ میاں ایک پوری آیت اتار کر اس کی پوری جو ہے اپنے انتقاموں کا جو ہے پورا اظہار کر رہے ہیں. میں انتقام لوں گا، میں انتقام لوں گا، میں انتقام لینے والا ہوں. نہیں، اس کو ٹریننگ میں بھی اگر بولا گیا وہاں شکار مت کرنا تو انہیں سن لیں گا، لیکن دل میں سوچیں گا کیا بیوقوفی کی بات ہے، میرے تو دل دماغ بیوقوفی میں تو بھی نہیں شکار کرنے کا، میں کیوں کروں گا شکار؟ میں وہاں جا کے میں شکار، اللہ کے وہاں کیا ملے؟ نہیں آپ ذرا سوچیے چوکو کیا ڈبے کو شکار میں ملے گا. طواف کرنے کو جا رہا، چوکو جی ڈبے کو طواف کروں گا، شیطان کو کنکریاں ماروں گا، اور شکار کو نہ ٹائم ہے نہ میری نیت ہے نہ میں جانے والا ہوں. ایگزیکٹلی. دیکھیں شکار کے لیے مان لو بھارت کے جنگلات ہیں جہاں ہر طرف سبزہ ہے، ہر طرف جو ہے اس میں ویجیٹیشن ہے، گرینری ہے. آپ جائیں گے وہاں جنگلات ہیں، وہاں پر جو ہے بڑے بڑے پیڑ ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی شکار اگر جو ہے مل جاتا ہے، ہرن مل جائے گی اور کوئی جو ہے اس طرح کا. تو کوئی کہے دیکھو بھائی تم بھارت کے جنگلات میں جو ہے بڑے گھنے جنگلات ہیں، وہاں پر بہت سارے جانور ہوتے ہیں، تم وہاں جاؤ گے تو جو ہے پھر تم شکار نہیں کرنا. یہ بات ایٹ لیسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن مکہ جا کر کوئی آدمی وہاں شکار، آپ یعنی پہلی سوچئے کتنی بھونڈی اور کتنی بےتکی بات ہے. مکہ میں آدمی کوئی شکار کیوں کرے گا؟ وہاں کیا ملتا ہے؟ کیا پتھر تو ہے، ہر جگہ مٹی ہے اور جو ہے ریتی ہے، وہاں کیا شکار ملے گا بھی؟ ہاں وہاں کیا شکار ملے گا بھائی؟ ریگستان میں پتھر کے جو ہے اس میں کہیں جو ہے کوئی زہریلے سانپ تو ہو سکتے ہیں یا بچھو تو ہو سکتے ہیں، لیکن شکار نہیں ہوگا. آپ سمجھے بات کو؟ شکار نہیں ہو سکتا نا. یعنی کل ملا کر اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ سر تاپا بے تکی، بے ڈھنگی، غیر منطقی ہے. اور اب میں اصل میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی غیر منطقی، اتنی بے تکی بات، اتنے جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے کہنے کے بعد اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عفا اللہ عما سلف، کہ بھی پہلے تم جو اس طرح کا شکار کرتے تھے وہ تو چلا گزر گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، مگر ومن عاد فینتقم اللہ منہ، یعنی اگر جو ہے کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرے، یعنی شکار کرے، مکہ میں جا کے شکار کرے. بھئی آپ جو ہے برازیل کے جنگلات میں نہیں ہیں، ہے نا، آپ جو ہے کوئی امیزن کے جنگلات میں نہیں ہیں جہاں پر کئی طرح کے جانور ہوتے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں وہاں پر جو ہے آپ کو طرح طرح کے جانور ملے ہیں. اب بہتے پانی میں آپ کو کئی جو ہے مچھلی مل جائیں اور بھی جو ہے کئی جانور مل جائیں پانی کے. ایسا تو معاملہ مکہ کا نہیں ہے نا بھائی. وہاں کیا شکار ملے گا آپ سوچئے ذرا. یعنی کل ملا کر یہ آیت کتنی بے ڈھنگی اور اس کا کل ملا کر مضمون کتنا بے تکا ہے، کتنا بے تکا مضمون ہے. ایسی بے تکی بات کہنے کے بعد اللہ میاں یہ فرما رہے ہیں
کہ جو کچھ پہلے گزر گیا وہ گزر گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اب دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، یعنی دوبارہ اب کوئی شکار کرے گا تو فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ اس سے ریونج لے گا، انتقام۔ اچھا اللہ ریونج کیوں لے گا؟ اللہ اس لیے ریونج لے گا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، کیونکہ اللہ جو ہے انتقام لینے پر بڑا زبردست ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جو ہے بڑا مائٹی ہے، بڑا طاقتور ہے انتقام لینے کے معاملے میں۔ ارے یار بیچارہ ایک آدمی، یعنی کوئی پاگل ہی ہوگا نا کہ ویسی جگہ جا کر جہاں کے شکار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں جا کر کوئی آدمی جو ہے شکار کرے گا، اتنی مشکلات اٹھا کے وہاں پہنچا، اور وہ پہنچنے کے بعد میں کوئی آدمی وہاں جا کر شکار کرے گا۔ آپ پہلے سوچئے کہ ایسا کوئی عقل مند آدمی تو ایسا کبھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی اس کا دماغ سرکا ہوا ہے شاید وہی ایسی حرکت کرے گا۔ تو اللہ میاں ایسے شخص سے انتقام لیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے انتقام لینے کے بارے میں بڑا مائٹی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ سوچیے ذرا اگر اس کا کیا پس کہا منظر جا بھی رہا ہے۔ دیکھا جائے تو شکار کرنے سے ان کو کیا یہ شاکاری تھے؟ کیا بت یہ کون تھے یہ جو اتنے معصومیت سے شکار نہ کرو، شکار نہ مارو؟ ان کو ہاں کیا ہے شکار مارا اگر تو اس میں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی بات درست ہے کہ یہ بات سرے سے کہی جو جا رہی ہے وہ بے چکی ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے یعنی یہ لوگ ان کو جو ہے گوشت کھانا منع ہو گیا تھا اس لیے ایسا کہا گیا، نہیں بھئی تم جو ہے احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ دیکھو بھئی تم جو ہے چونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو، تم اللہ کی جو ہے کہ گھر آئے ہو، تو تم کو جو ہے چونکہ تم احرام کی حالت میں ہے، تم عام حالات میں تو تم شکار کر سکتے، لیکن یہاں پر تم کو نہیں کرنا۔ یہ ایک تنبیہن، ایک تنبیہ کے طور پر، ایک وارننگ کے طور پر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، مگر اس کا اینڈ، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو ہے اللہ جو ہے تم سے انتقام۔ اچھا انتقام کون لے رہا ذرا سوچیے۔ یعنی ایک مان لو کسی روم کے باہر، کسی کمرے کے باہر ایک ٹیبل پر یا یہ کرسی پر ایک چوکیدار کو بٹھا دیا جاتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ مان لو ایک گھر کے باہر ایک چوکیدار کو بٹھا دیا جاتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، واچ مین۔ تو اب واچ مین کو بولتے دیکھو بھائی یعنی کسی کو یہاں جو ہے آنے نہیں دینا، یا کتا جو ہے اس گھر کے گیٹ میں داخل ہونے لگا تو جو ہے وہ واچ مین اس کے پیچھے بھاگ کے اس کو ڈنڈے سے بھگا، چل یہاں بھاگ بھاگ بول کے ایسا۔ تو یعنی اللہ خود انتقام لے گا بھائی۔ اچھا کس شخص سے؟ وہ مکہ جا کر جو ہے جو شکار کرنے والا ہے اس سے اللہ انتقام لے گا۔ اب آپ سوچئے ذرا، یعنی کہیں کوئی معقولیت، کہیں کوئی یعنی کچھ سمجھ میں آ رہا؟ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ۔ الفاظ دیکھیں، الفاظ کا استعمال دیکھیں، یعنی اللہ انتقام لے گا، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کون ہے اللہ؟ ارے یار اس میں تو اللہ جو ہے وہ بالکل کسی جو ہے گھر کے باہر جو ہے کرسی پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ واچ مین ہو گیا نا؟ نہیں ہوا۔ یہاں پر تو ایک واچ مین جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، لاٹھی دے کر واچ مین کو بٹھا دیتے ہیں کرسی پر۔ ارے اس میں تو ایسے ہی ہو گیا، اللہ انتقام لے رہا۔ یعنی یہ بھی تو الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ دیکھو بھئی یعنی ومن عاد، تو اللہ کو جو ہے ایسا یہ اس طرح سے کام پسند نہیں ہے، تو اللہ کی ناراضگی سے بچو، ایسا کم سے کم کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ انتقام لے گا، اس کے بعد پھر اس کو اور مزید اس کو تاکید پیدا کرنے کے لیے واللہ عزیز ذو انتقام کہنا، آخر یہ کیا تک ہے کہ اللہ جو ہے انتقام لینے کے معاملے میں بڑا زبردست ہے۔ یہ کیا مطلب ہے یار؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہی اللہ اوم ہے، یہ بھی ایک سوال آ گیا، دیکھو یہی اللہ اوم ہے۔ اچھا اب یہ سوال تو اب یہ کبھی جانے والا نہیں ہے، اب لوگوں کے ذہنوں سے اب یہ بات رکھیں، مدنی صاحبان ہری اوم رہے گا یہ۔
یعنی اب ہر بار ہر شخص جو ہے کمپیئر کرے گا، کیا یہی اللہ اوم ہے؟ یہی اللہ انتقام لیتا ہے. اوم یا جو ہے اوم یا ایشور ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ، کیونکہ قرآن میں تو اللہ کو یہ ایشور بتایا گیا. انتقام نہیں لیتا. جی یعنی ایشور قرآن میں انتقام نہیں لیتے. اب دیکھیں، اب آپ یہ جو ہے جو سننے والے ہیں ان پر یہ سوال ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو آپ. یعنی ایک کسی گھر کے باہر کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک جس کے ہاتھ میں ڈنڈا یا لاٹھی ہے، وہ بیچارہ وہ ریٹائرڈ ہو جاتا، انہیں کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا، تو اس کو یہ کام دے دیا جاتا کہ اس کو کرسی پہ بٹھا کر وہ گھر کی جو ہے رکھوالی کرنا ہے، اس کو چوکیدار بنا کر یا جو ہے وہ واچ مین بنا کر، تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا. انہیں انتقام، یہ وہ کتا اندر آنا چاہ رہا تو اس کو بھگاتا ہوں ڈنڈا لے کے، بھاگ یہاں سے. تو یار اس میں اور اللہ میں ہمیں فرق کیا ہے؟ یعنی اللہ ایک ایسے شخص سے انتقام، ریونج لے رہا ہے جو لگتا ہے کہ جو ہے ذہنی طور پر ویسے ہی معذور ہو گیا ہے کہ وہاں جا کر ایک آدمی شکار کیوں کرے گا یار؟ اتنی مشکل اٹھا کر جو ہے وہ مکہ گیا اور مکہ جا کر جو ہے شکار کر رہا ہے، اور اللہ جو ہے اگر شکار کرے گا تو اس سے جو ہے اللہ اس سے ریونج لے گا، ہے نا؟ اب بتائیے کہ اس انداز کی باتیں یا اس انداز کی ایکسپلینیشن یا اس انداز کی وہ باتیں جو قرآن کے ٹیکسٹ میں موجود ہے، کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی فقیہ بتاتا ہے؟ کبھی بتاتا ہے؟ بولیے. میں سننے والوں سے یہ سوال کروں گا کہ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ قرآن میں ایسی باتیں ہوں گی؟ سوچا تھا آپ نے کبھی؟ اچھا سچ والا جی، عادل آدمی کہاں ملتے یہ لوگ؟ عادل آدمی اب پتہ نہیں یار، آدھی عادل آدمی جو ہے ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کہاں ملتے، کیسے رہتے عادل، ان کی شکل صورت کیسی رہتی؟ دو عادل، ایک میں دو چاہیے آپ کو؟ دو، ایک نہیں، دو ہونا. جی آپ کو عادل ایک نہیں دو چاہیے؟ دو عادل آدمی چاہیے، دو عادل کرنے والے، ذوا عادل. جی تو وہ جو ہے فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھائی جو ہے اس کا جو ہے. اچھا اس میں 3-4 جو ہے آپشن دیے گئے، 3 آپشن، اور پھر یہ اس میں دو عادل آدمیوں کا بھی ذکر آ گیا. دیکھیں کیا قرآن تو کیا کھول کر بیان کر رہا ہے نا بھائی. آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی جو ہے ایکسپلینیشن، اس سے زیادہ کلیئر بات اور کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے اسلام پر؟ آپ ابھی بھی ایمان نہیں لاتے؟ کتنے ڈھیٹ ہیں آپ لوگ. اتنا سب کچھ اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگوں تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کتنے ناہنجار ہیں آپ لوگ. آپ لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر کیوں نہیں لاتے؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نوٹ ہو گئے سچ والا جی. آپ ہو گئے ہیں؟ اچھا یہ فٹ نوٹ جو ہے ہم نے کل جو پڑھے تھے، ایک تو یہ دوسرا فٹ نوٹ ہے. اچھا پہلا فٹ نوٹ ہم نے جو بتایا تھا کل ہی، شکار خواہ آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں احرام کی حالت میں منع ہیں. نیز اگر محرم کہتے ہیں جو احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں جو شخص ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے. اگر محرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی کسی اور شخص نے شکار کیا لیکن وہ اس نیت سے شکار کیا کہ میں فلاں جو محرم ہے نا اس شخص کو میں پکا کر کچھ کھلاؤں گا، تو ایسی صورت میں وہ کھانا یا وہ جو بھی ہے وہ محرم کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مطلب جو ہے وہ ایسا ویسا کھانا کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
اس حکم عام سے موذی جانور مستثنا ہیں. مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، باؤ ہے یا کتا ہے یا ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب پھر کون سا جانور بچا لوگ جو ہے مطلب لوگ کس کا شکار کریں گے؟ کیا مکہ میں ہرن ہوتی ہے؟ کیا مکہ میں بارہ سنگا ہوتا ہے؟ نیل گائے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے مکہ میں؟ ارے یار خرگوش ہوتے پتھریلو ہیں. اور جی یعنی یا خرگوش ہوتے ہیں. بھئی پتھریلو جگہ ہے، وہاں پر خشک جو ہے جگہ ہے، وہاں پینے کو پانی نہیں ہوتا، تو وہاں جانور کیوں ہوں گے بھلا بتائیے؟ کیوں ہوں گے؟ پانی ہے نہ سبزہ ہے، آئے کچھ گا بھی کیوں نہیں ہے جانور؟ بھئی پانی نہ ہونے کی وجہ سے سبزہ نہیں ہے، اور پانی اور سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جانور نہیں ہوتے، اور بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. عجیب معاملہ ہے یار. ایک آدمی وہاں جا کر شکار کرے گا. اب اس کے لیے اللہ میاں ایک آیت اتارے اور اس میں دو بار اپنے آپ کو ریونج لینے والا بتا رہے ہیں. جی اچھا آیت نمبر یہ ہندی کو میں 96 میں. پڑھ لیتا ہوں. جی جی ہے ایمان والو، شکار نہ کرو جب تم احرام کی استھتی میں رہو، تتھا تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر ایسا کر جائے تو پالتو پشو سے شکار کیے پشو جیسا بدلہ پرتیکار ہے، جس کا نرنئے تم میں سے دو نیائکاری ویکتی کریں گے. جو کعبہ تک حد اپہار بھیجا جائے، اتھوا پرائشچت ہے، جو کچھ نردھنوں کو کھانا اتھوا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ اپنے کیے دشپرینام چکھو. اس آدیش سے پورو جو ہوا اللہ نے اسے کشما کر دیا، اور جو پھر کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ پربھتوشالی بدلہ لینے والا ہے. کیا بات ہے. پربھتوشالی بدلہ لینے والا ہے. اچھا بدلہ بھی نہیں، یہاں پر بدلہ سیدھا لینے سیدھا ان کو کہنا چاہیے. دیکھیں بدلہ بھی اصل میں وہ معنی نہیں دیتا جو انتقام کے معنی میں ہے. سیدھا سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتقام ہمیشہ نیگیٹو فارم میں ہوتا ہے، پوزیٹو فارم میں نہیں ہوتا. پرتیشودھ بولنا چاہیے تھا انہوں نے. پربھتوشالی پرتیشودھ لینے والا ہے. ہاں بدلہ تو جو ہے اجر کے معنی میں ہے. اجر جو ہے ہمیشہ ایک پوزیٹو میننگ میں آتا ہے. کیسی بات ہے یار. یعنی ان کو معلوم، یعنی یہ جو مترجمین یا جو مفسرین ہیں ان کو معلوم ہے کہ انتقام کے معنی کتنے بھیانک ہیں. انتقام کے مفہوم میں جو ہے نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، وہ جان بوجھ کر اس کے معنی بدل دیے، جان بوجھ کر. اچھا آیت نمبر 96 میں کہا گیا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اچھا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے. عجیب بات ہے یار. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اب یہاں پر فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، کیونکہ سمندر کے سفر میں بسا اوقات زاد راہ ختم ہو جاتا ہے اور غذا کی فراہمی کے لیے بجز اس کے کہ آبی جانوروں کا شکار کیا جائے اور کوئی تدبیر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے بحری شکار حلال کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ مکہ میں ایک آدمی ہے، وہاں کون سا سمندر ہے جس پر وہ شکار کرے گا؟ یا وہ کون سا دریا ہے وہاں پر جہاں پر وہ شکار کرے گا؟ عجیب بات ہے نا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہو سکتا یہ الکعبہ موجودہ الکعبہ نہیں ہے، یہ بھی ایک اس کا جو ہے سمندر کے امکان ہے. کنارے پہ ہو. ہاں یعنی قرآن کے مطابق کعبہ وہ ہے جو سمندر کے کنارے ہے. زبردست بات آ گئی سامنے سچ والا جی. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟
کیونکہ اس سے خود ثابت ہے، یہ قرآن خود ثابت کر رہا ہے سمجھنا۔ قرآن یہ باتیں جس ڈھنگ سے، جس ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موجودہ کعبہ یا موجودہ مکہ قرآن کا کعبہ یا قرآن کا مکہ نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اب لوگ یہاں پر کہیں گے نہیں وہ جدہ کا سمندر جس کو بحر احمر کہتے ہیں، ریڈ سی، وہ ہے نا قریب میں، نہ، یعنی ریڈ سی یا جدہ جس جگہ پر واقع ہے وہ اس کو آپ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ حدود حرم میں ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مکہ جس جگہ کا نام ہے یا پھر جس جگہ کو حرم کہا گیا ہے وہ جدہ سے کافی دور ہے، تقریباً 80 کلومیٹر کی جو ہے یا 85-88 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ جو ہے وہ ریڈ سی یا پھر جدہ اس میں، تو اگر ویسا ہوتا تو قرآن یہ کہتا ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مکہ یا کعبہ، موجودہ مکہ و کعبہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ہم نے کئی موقع پر کہہ دی ہے، یعنی اس میں مزید ایک اور جو ہے مطلب اس کے افہام و تفہیم کے لیے یہ آیتیں بھی اس کو یعنی ہماری اس بات کو جو ہے تقویت دے رہی ہیں، اس کو اسٹرینتھ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو کہا گیا کہ سمندر کا یعنی یہ جو ہے آبی جو جانور ہے، پانی کے جو جانور ہیں، ان کا شکار کرنا تمہارے لیے جو ہے جائز ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ باقاعدہ یہ لفظ آیا، احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا شکار بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اور یہ کیا ہے، یعنی تمہارے لیے اور تمہارے قافلے کے لیے، یعنی قرآن میں سیارہ قافلے کو کہا جاتا ہے، جبکہ آج موجودہ زبان میں سیارہ کار کو کہتے ہیں، وہیکل کو، کار کو۔ ماڈرن جو ہے عربی لینگویج میں سیارہ کا مطلب کیا ہے؟ کار، اور قرآنی لسان میں سیارہ کا مطلب کیا ہے؟ قافلہ۔ متاعا لکم وللسیارہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جب زاد راہ کے طور پر تم جو ہے جو قافلے کی شکل میں کہیں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، کسی زمانے میں لوگ قافلے کی شکل میں آتے جاتے تھے، ایک اکیلا آدمی نہیں جاتا تھا حج کو یا عمرے کو، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے مچھلی ہے یا سمندر کا کوئی اور یا دریا کا کوئی بھی جانور، اس کو تم جو ہے اس کا شکار کرو، اس کو کٹ کرو، اس کو بھونو، اس کو تلو، جو بھی کر کے تم جو ہے اپنے لیے توشہ یا ٹفن بھی بنا کے رکھ سکتے ہو۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے۔ صرف خشکی کا جو جانور ہے اس کا شکار تمہارے لیے حالت احرام میں حرام کر دیا گیا۔ یہ بات جو ہے قرآن کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے لیے جل کا شکار اور اس کا کھادیہ حلال وید کر دیا گیا ہے، تمہارے تتھا یاتریوں کے لابھ کے لیے، تتھا تم پر تھل کا شکار جب تک احرام کی استھتی میں رہو حرام اوید کر دیا گیا ہے، اور اللہ کی اوگیا سے ڈرتے رہو جس کی اور تم سبھی اکتر کیے جاؤ گے۔ جی اچھا، اب دیکھیے، جو بنا شکار کیے، جی فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں، ارتھات جو بنا شکار کیے ہاتھ آئے، جیسے مری ہوئی مچھلی، ارتھات جل کا شکار احرام کی استھتی میں تتھا سادھرن اوستھا میں اچت ہے۔ لیکن یہ سچ والا جی، یہ شکار حرام کرنے کے پیچھے کا ان کا منشا کیا ہے، وہ ظاہر ہو ہی نہیں رہا۔ نہیں، منشا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری جو ہے بس اللہ میاں ہے بھائی، وہ جو ہے ان کی من میں جو آ گیا بھائی، اس سے کیا نقصان ہے۔ جی کتب علیکم السلام، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو ہم نے تمہارے لیے یہ حرام کیا، کیوں کیا؟ وہ بہت سی جگہ پہ آتی نا ایسی بات، یہ اس لیے کیا، وہ اس لیے کیا، تو اس میں شکار حرام کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بتائی گئی۔ نہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی گوشت کھانا اس کے لیے حرام ہے، یعنی مودودی صاحب نے خود کہہ دیا کہ ایک آدمی شکار تو نہیں کیا، وہ کہیں اور سے خرید کے لایا کوئی گوشت، اور اس نے ہانڈی بنائی،
اور وہ ہانڈی یہ احرام کی حالت میں جو شخص ہے اس کو کھلا رہا ہے تو وہ کھانا جائز ہے. یعنی سرے سے گوشت حرام نہیں ہے, یہ شکار کرنا حرام ہے. وہ بھی جو ہے کون سا خشکی کا کہنے کا مطلب جو مٹی جو زمین پر جو ہے جو جانور ہوتے ہیں ان کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں ایک اور اشارہ بھی مل رہا ہے کہ جس جگہ حج یا جس جگہ الکعبہ واقع تھا یا جس جگہ کعبہ کو واقع ہونا چاہیے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جانور پائے جاتے ہیں, ایسے جانور جن کو انسان کھاتا ہے. یہ بھی اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں یار میری بات. یعنی قرآن کی ان آیتوں کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مکہ یا الکعبہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جو کہ ظاہر بات ہے موجودہ مکہ نہیں ہے. تو قرآن کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ ہے جہاں پر باقاعدہ یہ جانور پائے جاتے ہیں, ایسے جانور جن کو انسان کھا سکتا ہے. یہ پھر شکار بہت زیادہ ہوتا تھا, عام تھا شکار وہاں پر. ہاں تبھی تو اسے روکا گیا نا بھائی, تبھی تو اسے روکا گیا. بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ احرام کی حالت میں یا پھر جو ہے حج یا عمرے کی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد میں ان کے لیے شکار اتنا زیادہ ہوتا تھا, یعنی مطلب ہر جگہ جانور اتنے ہوتے تھے کہ وہ بھول جاتے تھے کہ ہم حالت احرام میں ہیں, وہ غلطی سے یہ کام کر جاتے تھے. یعنی اس سے کئی باتیں نکلتی نہیں نکلتی بتائیے. یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں, یہ ثابت کر رہی ہیں کہ مکہ یا کعبہ ایک ایسی جگہ واقع تھا یا ہے یا ہونا چاہیے جہاں پر شکار بہت زیادہ. اچھا اب یہ چونکہ جو سلسلہ سمندر کا ساحل بھی ہے. اچھا ابھی آپ جو ہے ذرا غور کیجئے. اب اگر واقعی میں ٹھیک ہے میں ایک طرح کی ہائپوتھیسس بتا رہا ہوں, اب یہ اس کو لوگ جو ہے کوئی دانت سے نہ پکڑ لے, میں ایک اشارہ دے رہا ہوں. وہ اشارہ کیا ہے بھئی, ہمارے مدنی صاحبان نے کہا کہ جو منو ہیں وہی آدم ہیں اور وہ بھارت میں اترے. اچھا, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مکہ ہے قرآن کے مطابق مکہ اس جگہ کا نام ہے جو جہاں پر کوئی جنگ و جدل نہ ہو, یدھ نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیے کہ جس جگہ یدھ نہیں ہوتی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایودھیا کہیں گے. دیکھیں ہم یہ لوگ جو ہے میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں, لوگ پھر بعد میں غور کریں, لوگ بعد میں غور کریں. جس جگہ یدھ نہ ہو اسی کو جو ہے وہ جگہ امن والی جگہ ہے. اچھا, جس جگہ امن ہے تو ظاہر بات ہے وہاں یدھ نہیں ہوگی, اور جہاں یدھ نہیں ہوگی وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ ایودھیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ کڑیاں ہم جوڑیں, اگر ہم کڑیاں جوڑیں کہ جس کو منو کہا گیا وہ بھارت کی سرزمین پر اترے یا اس جگہ کا نام بھارت تھا سمجھ لو. تو اگر وہی منو ہے, وہی اگر آدم ہے, تو ہم ان کڑیوں کو جوڑتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شاید اللہ کے نام پر ایک گھر بنایا, اور ان کا یہ سمجھنا یا پھر ان کے خدا کا یہ جو ہے سمجھنا تھا کہ جس جگہ اللہ کا گھر ہوگا وہ جگہ وہاں یدھ نہیں ہوگی, وہاں پر یدھ نہیں ہوگی, تو وہی جگہ ایودھیا کہلائی. میں صرف ایک اندازہ دے رہا ہوں بھائی, میں بہت زیادہ ریسرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کڑیاں جو ذہن میں آتی ہیں انسان کے, جو باتیں آتی ہیں ہم وہ باتیں پیش کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے جو اہل علم ہے اس پر غور کریں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منو بھارت میں آئے, منو نے شاید ایک ایسا گھر بنایا جو ان کے اپنے اوم کا گھر تھا, یا ان کے اپنے اوم کے لیے جو ہے ایک علامتی طور پر کسی جگہ کا جو ہے انہوں نے انتخاب کیا. تو وہ جگہ ظاہر بات ہے جہاں انسان پہلی بار اللہ کے نام پر یا خدا کے نام پر یا اوم کے نام پر کوئی جگہ کا انتخاب کرتا ہے, وہ جگہ مار دھاڑ کی تو نہیں ہو سکتی. جبکہ ہم موجودہ مکہ کے بارے میں کہتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس تاریخ گواہ ہے کہ وہاں کئی بار جو ہے مار دھاڑ ہوئی ہے, کئی بار خون خرابہ ہوا ہے.
یعنی ہم جو تاریخی حقائق ہیں اس پر غور کر رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہاں جب ہم غور کرتے ہیں آیت نمبر 97 پر، اس میں کیا کہا گیا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے الکعبہ، اللہ نے بنایا الکعبہ اور حرمت والے گھر کو، اللہ نے بنایا الکعبہ کو اور حرمت والے گھر کو قیام للناس، لوگوں کے یعنی ٹھہرنے کی جگہ، لوگوں کے یہاں ناس کا لفظ آیا ہے، یہاں مومن کا لفظ نہیں ہے، یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کسی قوم کا لفظ نہیں ہے، یہاں ناس کا لفظ ہے. ناس کہتے ہیں لوگ، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی، ناس میں کوئی بھی آ گیا، ٹھیک ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ کوئی اور آئیڈینٹی اس کے ساتھ جو ہے نہیں جڑی ہے. یہاں قرآن ناس کا لفظ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الکعبہ جو بھی ہے وہ ایک طرح کا لوگوں کے لیے پرومیننٹ پلیس ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی. یعنی قرآن کے انوسار الکعبہ کیا ہے؟ ایک پرومیننٹ پلیس ہے فار پیپل. اب آپ بتائیے پیپل میں کیا کوئی اسپیسیفک کمیونٹی کا جو ہے ذکر ہوتا ہے؟ نہ 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 نہیں. جب آپ نے پیپل کہہ دیا، سبھی ناس ہے، ناس ہے نا، تو سبھی لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سارے انسان، کوئی بھی. یعنی اس میں یہ تفریق یہ جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے یہ پرٹیکولر کسی کمیونٹی کے لیے، نہ، کوئی نہیں کہا گیا. قرآن یہ جو ہے دیکھیں پورے قرآن میں الکعبہ صرف یہ دو جگہوں پر ہے. ابھی آیت نمبر 97 میں اور 98 میں، آیت نمبر 96 اور 97 میں صرف دو ہی ایسی آیتیں ہیں جس میں الکعبہ کا لفظ آیا ہے، وہ بھی الف لام کی تاکید کے ساتھ یا الف لام کی تخصیص کے ساتھ. یعنی قرآن کی نظر میں کعبہ ایک خاص کعبہ ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کعبہ کا مطلب کوئی چوکو ڈبہ نہیں ہوتا. کعبہ کہتے ہیں قرآن کی زبان میں وہ چیز. اچھا کعبہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کم سے کم دو اور ایگزامپل دے رہا ہے قرآن کے اندر خود. مجھے حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے اندر سے میں جو ہے کعبہ کی شکل کیا ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن ایک جگہ کعبہ کو پیش کرتے ہوئے کیا بتا رہا ہے؟ آپ کے پیر میں نیچے ٹخنا ہوتا ہے، ہر انسان کے پیر کے جو ہے ایک ٹخنا ہوتا ہے. وہ آپ غور کیجئے اس ٹخنے کی شکل کیا ہے؟ چوکور ہے، چوکور ڈبے جیسی ہے، کیسی ہے بتائیے؟ کہاں ہوا ہے؟ وہ ابھرا ہوا ہے، ابھری ہوئی لگ بھگ گول چیز، کیونکہ آپ ٹخنے پہ دیکھیں گے، ہاں یعنی مطلب ایک ابھری ہوئی گول چیز. یہ کوئی چوکور ڈبہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ لفظ قرآن کے اندر آیا ہے جس کو غسل یا پھر جو ہے اسلام، جس کو جو ہے حدیث میں یا پھر جو ہے مسلمان وضو کہتے ہیں. وضو کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے صلات سے پہلے ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کم سے کم 4 کام کرنا ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. قرآن میں الکعبین کا لفظ آیا ہے. کعب ٹخنا، کعبین دو ٹخنے، یعنی انسان کے جو ہے کہ پیر میں مطلب انسان کو 2 پیر ہوتے ہیں اور ہر پیر پر ایک ٹخنا ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اپنے پیر کا ٹخنوں تک، الی الکعبین. گویا کہ جو ہے یہ لفظ قرآن میں آیا ہے. اور الکعب کا مطلب ہے ابھری ہوئی گول چیز.
اچھا میں ایک اور جو ہے ایگزامپل دوں گا. اب وہ ایگزامپل تھوڑا سا جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 18+. یہ دوسرا ایگزامپل جو ہے میں 18+ کہوں گا. وہ ایگزامپل کیا ہے؟ سورہ نبا میں اللہ میاں وہ ایگزامپل اللہ میاں جو ہے ایسے دے رہے ہیں کہ مومن کو جو جنت میں جائے گا تو وہاں پر جو ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. ٹھیک ہے. اچھا کوعب یہ اسی کا مادہ ہے. کعب یا کعبین کا مادہ اسی روٹ سے ایک ورڈ آتا ہے عربی میں کوعب, اور ظاہر بات تھی یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مومنوں کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ان کو دوشیزائیں, ان کو کنواری لڑکیاں ملیں گی جن کے ابھرے ہوئے پستان ہوں گے, ان کے بریسٹ. آپ نے کبھی سنا کہ جو ہے کسی کے پستان چوکور ڈبے کی طرح ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ جی عبدالحمید صاحب, ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. جی 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 سوری میں میوٹ تھا, بات کر رہا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے الکعبہ کو سمجھانے کے لیے کم سے کم اور 2 ایگزامپل خود اس قرآن کے اندر دے دیے. تو اب یہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ الکعبہ کی شکل کیا ہوگی. قرآن نے اتنی یعنی مطلب اس میں 18+ مثال دے کر بھی جو ہے سمجھا دیا قرآن. تو اب اس کے باوجود اگر لوگ اس بات پر مصر ہیں, اس بات پر ضد کرتے ہیں نہیں الکعبہ کا مطلب یہ چوکور ڈبہ ہے, ارے بھائی اب ان کی عقل پر تو ماتم کرنا پڑے گا. الکعبہ کا مطلب چوکور ڈبہ نہیں ہے, نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اس غلط لفظ کو اتنا رائج کیا انہوں نے کہ کعبہ بولتے ہی چوکور ڈبہ ذہن میں آتا. نہیں کعبہ کہتے ہی دنیا کا کوئی بھی آدمی کعبہ بولتے ہی جو ہے وہ چوکور ڈبہ اس کے ذہن میں آ جاتا. ارے یار جو ہے دیکھیں جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ جھوٹ سچ بن جائے. تو اسلام کا معاملہ ہر آپ اسلام کو جس اینگل سے دیکھیں وہ یہی اسی طرح کا ہے. قرآن کا الکعبہ بالکل مختلف ہے, اور جس کعبہ کو ہمارے عربوں نے یہ عباسیوں نے جو بنایا اور دنیا میں اس کی شہرت کروائی ڈنکے کی چوٹ پر, ظاہر بات ہے ان کے پاس طاقت تھی, کعبہ نامی چوکور ڈبے کو بنایا اور دنیا میں یہ مشہور کرایا کہ یہی کعبہ ہے. لوگ مان بیٹھے کہ یہی کعبہ ہے, حالانکہ قرآن کچھ اور کہانی سنا رہا ہم کو. یار قرآن یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کعبہ وہ ہے جس کو اللہ نے قیام للناس بنایا, پرومیننٹ پلیس فار پیپل بنایا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں. اب یہ نیچے ترجمہ میں بھلا کو بھی اگرم بگرم کیا کیا لکھا, مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی. میرا تعلق تو ٹیکسٹ ہے نا, میرا تعلق ترجموں سے نہیں ہے. ترجموں کی باتیں یہ ترجمہ جو ہے ترجموں کی بیساکھیاں پکڑ کر جو ہمارے مومن چلتے ہیں ان کے لیے ہے ترجمہ, سچ والا کے لیے ترجمہ نہیں ہے. سچ والا خود جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اس کے ٹیکسٹ پر جو ہے غور کرتا ہے, اور ٹیکسٹ کی بات جو ایکچوئل بات ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. تو قرآن کے مطابق الکعبہ کیا ہے, یعنی یہ لوگوں کے لیے ہے اور ایک پرومیننٹ پلیس ہے. یہ قرآن کے الکعبہ کا تعلق نہ تو کسی قبلہ سے ہے, قرآن کے الکعبہ کا تعلق نہ کسی مسجد سے ہے, قرآن کے الکعبہ کا تعلق نہ کسی سجدے سے ہے, قرآن کے الکعبہ کا تعلق نہ کسی مسلمان سے ہے, قرآن کے الکعبہ کا تعلق نہ کسی مومن سے ہے, قرآن کے الکعبہ کا تعلق نہ کسی ابراہیم سے ہے, قرآن کے الکعبہ کا تعلق نہ کسی اسماعیل سے ہے. قرآن کے الکعبہ کا تعلق لوگوں سے ہے. میری اس بات کو دنیا کے بڑے سے بڑے عالم دین اس کا ریبٹل اس کا جو ہے توڑ کر کے دکھائے. میرے سامنے قرآن کی جو ہے آیتیں ہیں. کیا میں اگر اس نظریے سے اس کے لفظی معنی, اس کی گولائی, اس کے ابھار, اس کے گنبد کے نظر سے دیکھوں تو کیا ڈوم آف دی راک کو میں کعبہ کنسیڈر کر سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی کہہ سکتے ہیں آپ, کہہ سکتے ہیں.
اور اصل میں بات یہی ہے، قرآن جس جگہ ظاہر ہوا ہے، قرآن جس جگہ یعنی اپنی باتیں کہہ رہا ہے، اصل میں ان باتوں کا، اس کے سیاق و سباق کا، اس کا جو ہے وہ جو جس جغرافیہ سے مطلب ان باتوں کا تعلق ہے، وہ جغرافیہ موجودہ مکہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، میں تو اپنی من سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں قرآن جس انداز میں جو باتیں کہہ رہا ہے، وہ اب مثال کے طور پر ڈوم آف دی راک کی بات کر لیں، آج بھی ڈوم آف دی راک از دی اوپن فار پیپل۔ آپ سمجھ رہے میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگوں کے لیے کھلا ہے، جاتے ہیں، ہاں، انسانوں کے لیے کھلا ہے، کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، مگر یہ چوکو ڈبہ جن کو جو ہے اس ڈبے کو عباسیوں نے بنایا اور جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا اپنی طاقت کے زور پر، اس ڈبے کے پاس کوئی نان مومن نہیں جا سکتا۔ دیکھیے، سوچو ذرا، نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ کوئی نان مومن جائے گا، وہ اس کو تنقیدی نظر سے دیکھے گا، وہ اس پر غور کرے گا، کیونکہ نان مومن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اب جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اس کے اندر عقل ہوگی۔ آپ سمجھ رہے، ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتی، کہ اس کے اندر ایمان بھی ہو اور عقل بھی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کے دل میں، مومن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان رکھنے، اچھا ایمان کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ یعنی موجودہ کعبے کے یہ جو ہے رکھوالے، ان لوگوں ہی کو کعبے کے پاس آنے دیتے ہیں جو اندھیرے میں ہیں، جو ایمان میں ہیں، لیکن جو آلریڈی عقل کی روشنی میں آ چکے ہیں، ان کا داخلہ ممنوع، پروہیبٹڈ۔ وہ لوگ نہیں جا سکتے وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اندھیرا نہیں ہے، ان کے اندر روشنی ہے، عقل کی روشنی ہے۔ عقل کی روشنی لے کے تم وہاں جاؤ گے تو وہاں پر 10 سوال کرو گے بھی، تم 10 طرح کے سوال اٹھاؤ گے تو بہانہ پھوٹ جائے گا ہمارا۔ تو اس طرح سے عربوں نے یا عباسیوں نے یہ قانون بنایا کہ جو ہے نہیں، اب الکعبہ کے پاس کوئی نان مومن نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ریئلٹی۔ آپ بتائیے کہ یہ ریئلٹی کسی نے آج تک بتائی تھی دنیا میں؟ کسی نے بتائی تھی؟ ظاہر بات ہے، یہ کوئی یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں کوئی انوکھی بات نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کے اندر ہے۔ بھائی یہ باتیں وہی شخص بتا سکتا ہے جس نے قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا ہو۔ اب ظاہر بات ہے، جو لوگ ترجموں کی بیساکھیاں پکڑ پکڑ کر چلتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں، ان کو کیا پتا، کچھ بھی نہیں معلوم بیچارے، ویسے بھی معذور ہیں آپ، جو ہے وہ اپاہج ہیں، عقل کی یعنی عقل کو لے کر اپاہج ہیں وہ لوگ بیچارے۔ ان کے ملا، ان کے جو ہے مولوی، ان کے فقہا جو کہتے ہیں وہ اسی پر جو ہے آنکھ بند کر کر ان کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں۔ انہوں نے کبھی تدبر نہیں کیا، انہوں نے کبھی قرآن پر تفکر نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی قرآن پر تدبر اور تفکر کرے گا وہ پالے گا۔ یعنی میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کے اندر ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو تمہارے مومنوں تو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ مگر تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم قرآن کے ٹیکسٹ کو نہیں جانتے، تم صرف اپنے ملاؤں کی انگلی پکڑ پکڑ کر چلنے کے عادی ہو گئے ہو۔ تم خود سے کوئی تحقیق نہیں کر سکتے، کیونکہ تم کو قرآن پر تحقیق کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تم کو کہا گیا ہے کہ جو ہے تم کو اگر قرآن پر، مومنوں کو کہا جاتا ہے، مومنوں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ خبردار، قرآن پر کوئی بھی غور فکر ڈائریکٹلی نہیں کرنا۔ تم کو اگر واقعی قرآن پڑھنا ہے تو یہ لو ہم ترجمے کر کے دیتے ہیں، ہمارے ترجمے پڑھو، ہم جو ترجمہ کریں، ہم جو بتائیں، ہم جو تفسیر کریں، ہم جو ایکسپلینیشن دیں، آپ لوگ اسی ایکسپلینیشن کو لے کے چلنا، اپنی عقل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھنے کے لیے تم کو پہلے کم سے کم 17 علوم سیکھنے پڑیں گے، 17 علوم سیکھنے پڑیں گے۔ تو ظاہر بات ہے ایک عام انسان، عام مومن 17 علوم، 17 ڈفرینٹ سائنسز
تو نہیں سیکھ سکتا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے قریب جانے سے روکنے کا یہ عمل ہے کہ لوگوں قرآن کے قریب نہ جاؤ. اگر تم قرآن کے قریب ڈائریکٹلی چلے جاؤ گے تو تم بھٹک جاؤ گے, تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس وجہ سے لوگوں کو قرآن کے قریب جانے سے روکا جاتا ہے. یہ ہے وہ ریالٹی, یہ ہے وہ اندر کی بات. اور سچ والا دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو مومنوں کو جو ہے مشورہ دیتا ہے بڑے پیار سے, اور جو ہے ان کی ویل وشنگ جو ہے ہوتی ہے ان کے لیے کہ بھائی آپ لوگ قرآن کے قریب آؤ. سچ والا وہ شخص ہے جو مومنوں کو قرآن کے قریب بلا رہا ہے, اور مومنوں کے ملا وہ ہیں جو مومنوں کو قرآن سے دور لے کے جاتے ہیں, قرآن سے دور لے جاتے ہیں. یہ ہے بات. تو اس میں جو بات کہی گئی دیکھیے, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے, اب یہاں پر مودودی صاحب بہت سوچ سمجھ کر بہت ناپ تول کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر جو ہے کوئی لفظ ادھر سے ادھر کر دیں گے تو پھر ان کا عقیدہ بکھر جائے گا. اب انہوں نے اپنے ترجمے میں بہت ناپ تول کے الفاظ کو جو ہے استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جس سے ان کا عقیدہ جو ہے وہ پگھل نہ جائے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا, اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. یہاں فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں مودودی صاحب, اچھا, عرب میں کعبہ کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہ ہی کی نہ تھی, بلکہ اپنی مرکزیت اور اپنے تقدس کی وجہ سے وہی پورے ملک کی معاشی و تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا. حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف کھنچ کر آتا تھا, اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا. مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ باہم تمدنی روابط قائم کرتے. شاعری کے مقابلے سے ان کی زبان اور ادب کو ترقی نصیب ہوتی, اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتی. حرام مہینوں کی بدولت عربوں کو سال کا پورا 1/3 زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا. بس یہی زمانہ ایسا تھا جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بسہولت آتے جاتے تھے. قربانی کے جانوروں اور قلادوں کی موجودگی سے بھی اس نقل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی, کیونکہ نظر کی علامت کے طور پر جن جانوروں کی گردن میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے, انہیں دیکھ کر عربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی, اور کسی غارت گر قبیلے کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہوتی. اچھا, فٹ نوٹ نہیں رہا تو جی پٹا نہیں رہا تو لوٹ لو, جانوروں کے گلے میں پٹا نہیں رہا تو لوٹ لو. نہیں رہا تو لوٹ لینا ہے, وہ تو ہے. پٹا نہیں رہا تو پٹا اصل میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ نہیں بھائی یہ جو ہے ہم کسی, یہ اصل میں سید صاحب کا بوکڑ ہے, سننا یہ سید صاحب کا بوکڑ ہے. اب اس کو جو ہے لوگ جو ہے نہیں پکڑیں گے, نہیں اس کو کاٹیں گے نہیں. جی یہ بات ہے. فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں, یعنی اگر تم اس انتظام پر غور کرو تو تمہیں خود اپنے ملک کی تمدنی و معاشی زندگی ہی میں اس امر کی ایک بین شہادت مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم رکھتا ہے, اور اپنے ایک ایک حکم کے ذریعے سے انسانی زندگی کے کتنے کتنے شعبوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. بدامنی کے یہ سینکڑوں برس جو محمد عربی کے ظہور سے پہلے گزرے, ان میں تم لوگ خود اپنے مفاد سے ناواقف تھے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے, مگر اللہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا تھا, اور اس نے صرف ایک کعبہ کی مرکزیت قائم کر کے تمہارے لیے وہ انتظام کر دیا تھا جس کی بدولت تمہاری قومی زندگی برقرار رہ سکی.
दूसरी बेशुमार बातों को छोड़कर अगर सिर्फ इसी बात पर ध्यान करो तो तुम्हें यकीन हासिल हो जाएगा कि अल्लाह ने जो अहकाम तुम्हें दिए हैं उनकी पाबंदी में तुम्हारी अपनी भलाई है और इनमें तुम्हारे लिए वो मसलहतें पोशीदा हैं जिनको न तुम खुद समझ सकते हो और न अपनी तदबीरों से पूरा कर सकते हो। खैर, अब ये मौदूदी साहब एक तरह से अपने अकीदों को जहन में रखकर ही जो है वो नाप तोल कर यहाँ पर वो अपनी बात कह गए, लेकिन कुरान के टेक्स्ट में जिस तरह से मैंने बताया कि अल्लाह ने अल काबा और अल बैतुल हराम यानी हुर्मत वाला घर, अल काबा क्या है? हुर्मत वाला घर है। मुझे ये बताइए कि अल बैतुल हराम असल में अल बैतुल मक़दिस है। अब ये बताइए, अल बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस भी हम उर्दू में कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस, ये कहाँ वाक़ है? कहाँ है? यरूशलेम में है। यरूशलेम में है, जाहिर बात है। और जाहिर बात है यरूशलेम का ये वो इलाका है, आप कह सकते हैं कि वहां कोई सब्जा है, वहां पानी है, वहां जानवर हैं। हाँ, पहले भी तो थे, आज समंदर भी के साहिल पर ही है वो। हाँ। तो देखें भाई, आप ये कह सकते हैं कि ये सारा जो मामला कुरान में आता है हमको, अगर आप कुरान के अंदर भी गौर करें तो मौजूदा जो मुरव्वजा इस्लाम है वो पूरी की पूरी तरह से ढेर हो जाता है। यानी कुरान हमें कुछ और बातें बता रहा है, ये तो हमेशा मैं कहता हूं, और फिर जो है मुरव्वजा इस्लाम जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इस्लाम है दुनिया में, वो हमारे सामने कोई और तस्वीर पेश करता है। जाहिर बात है वो इस्लाम जिसको आज हम दुनिया में इस्लाम समझते या कहते हैं, वो इस्लाम कुरान में नहीं मिलता, और कुरान का जो इस्लाम है ये मुरव्वजा इस्लाम नहीं है। आप समझ रहे? तो जो वो बातें, अब चूंकि मैं जो है कुरान के टेक्स्ट पर गौर करता रहा हूं, तो जो बातें मेरे मुताले में, मेरे गौर फिक्र में आती हैं, मैं लोगों के सामने पेश करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि भाई ठीक है, मैं इंसान हूं, हो सकता है मैंने कोई बातें जो गौर की हैं वो गलत भी होंगी। आप लोग मेरी गलती को जो है तो बताओ, मैंने कहा कौन सी बात गलत कही है। ये बात भी हर दिन कहता हूं मैं, मगर आपने देखा होगा कि आज तक कोई शख्स भी आकर मेरी किसी बात को गलत साबित कर सका? मैं तो हर दिन कहता हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरी बात, काश कि मेरी बातें गलत हो जाएं, काश कि गलत हो जाएं। भाई मैं तो गलत साबित होना चाहता हूं, मगर कोई आए और साबित करे ना, ये है असल बात। तो चलिए जनाब, 1 घंटा हो गया है, तो इसका भी आप हिंदी में क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने आदरणीय घर काबा को लोगों के लिए शांति तथा एकता की स्थापना का साधन बना दिया तथा आदरणीय मांसों और हज की कुर्बानी तथा कुर्बानी के पशुओं को जिन्हें पट्टे पहनाए गए हो, ये इसलिए किया गया ताकि तुम्हें ज्ञान हो जाए कि अल्लाह जो कुछ आकाशों और जो कुछ धरती में है सबको जानता है तथा निसंदेह अल्लाह प्रत्येक विषय का ज्ञानी है। इसमें फुटनोट भी दे रहे हैं वो। आदरणीय मासों से अभिप्रेत जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब के महीने हैं। ये अल्लाह ताला को नहीं समझा, ये इन्हों समझा रहा। हाँ, ये समझा 4 नाम दे दिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे सभी भाइयों से हम इजाजत चाहते हैं। आज शाम में कितने, 8:30 बजे है अब्दुल हमीद साहब? 8:30 मैं 1 मिनट देखता हूँ कब का शेड्यूल है वो किया हुआ, शायद 9 बजे का किए होंगे। 8:30 कि 9 बजे, मेरे ख्याल से 9 बजे हम रखेंगे उसको, 9 बजे सही है। तो आज शाम में 9 बजे आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि वो 2 दिन पहले एबीपी न्यूज़ पर एक जो है एक बहुत पूरी एक मीटिंग की शक्ल में कुछ मुस्लिम उलमा जो है आए थे, जिनमें ख़ास तौर पर हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब, बड़ा नाम है आजकल तो उनका चर्चा है भाई, जिसके ज़बान पर देखो महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये तो लोग इनके कलमे पढ़ रहे हैं या इनके जो है दिए गए बयानात के मुताबिक जो है कलमे पढ़ रहे हैं। तो बड़ी जो है अब ये हर तरफ ये चर्चित हैं, हर जगह इनका चर्चा हो रहा है। तो हमने भी सोचा चलो जो है इनका जो इंटरव्यू लिया गया और इन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा है,
تو میں چاہتا ہوں پہلے تو ان کے دیے گئے بیان پر میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا انہی کو بیس بنا کر، اور پھر میں ان کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران کہی ہیں میں اس کا ریبٹل کروں گا، کیونکہ مولانا نے جو کچھ کہا ہے اس کا تعلق نہ تو قرآن کی کسی آیت سے ہے اور نہ کسی آتھینٹک حدیث سے ہے۔ اس کے باوجود مولانا کا یہ اصرار، یہ جو کلیم ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے یہ باتیں کہی ہیں جو ہے 3 دن پہلے جو ہوئی ہیں، جو دنیا میں پورے بھارت میں ایک وبال سمجھ گیا۔ ان کا ایک کلیم ہے کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ اب بھائی کیا ریسرچ کی، میں بھی حیران ہوں۔ تو اگر واقعی ریسرچ کی ہے تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں ان کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا یہ جو کلیم ہے، یہ جو باتیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ریسرچ ہے۔ ارے بھائی، انسان کا عقیدہ کوئی نہ کوئی کسی بنیاد پر ہوگا نا۔ یعنی اس کا مطلب یعنی محمود مدنی صاحب کے عقائد قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہیں۔ بھائی ویسے تو میں حدیث کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ محمود مدنی صاحب تو حدیث ہی پر ٹکے ہوتے ہیں نا۔ بھائی یا تو اپنے میرے سوالوں کا جواب یعنی قرآن کی بنیاد پر دو، یا نہیں تو کم سے کم حدیث کی بنیاد پر دو۔ دیکھیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اچھا کس کے سامنے؟ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو پتہ کچھ بھی نہیں یار، یعنی ان کو اسلام کے بارے میں، اسلام کے الف کا بھی نہیں پتا۔ ویسے لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جو ہے ریسرچ کی، یعنی ہم نے ان کی پوری مدنی ٹیم نے پوری ریسرچ کی ہے، اس کے بعد یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج جو ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہنا اور ان کی کہی گئی باتوں کو ہم سنیں گے بھی، اس کا ریبٹل بھی کریں گے اور اس پر ہم سوالات بھی اٹھائیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ محمود مدنی صاحب میری ان باتوں کو سنیے اور اس کا جواب دیجیے۔ اگر ان کے پاس جواب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس جواب ہے تو وہ مجھے ضرور جواب دیں گے، اور اگر ان کا جواب نہیں آتا، وہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب صاف یہ نکلتا ہے کہ ان کے پاس سوالات کا جواب نہیں ہے۔ وہ صرف لوگوں کو بے وقوف تو بنا سکتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اور میرے سوالات تو قرآن کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا کم سے کم آتھینٹک حدیث کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اگر واقعی جواب ہے تو میرے سوالوں کا جواب دیں گے، اگر وہ جواب نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ لاجواب ہیں۔ وہ لوگوں کو بیوقوف تو بنا سکتے ہیں لیکن سچ والا جیسے لوگوں کا سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ تو چلیے دوستو، میں جو ہے آپ سبھی سے اجازت چاہتا ہوں، تو آج شام میں 9 بجے آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ پھر جڑتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ